अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आवर और मैं हूं बतूल राजपूत। नाज़रीन, हमने देखा कि तहरीक अदम एतमाद बाकायदा तौर पे उसकी दरख्वास्त जमा करवाई जा चुकी है और जो उसका प्रोसीजर है वो 20 से 21 दिन में पूरा होगा। लेकिन अगर हम माजी की तरफ देखें तो कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस सामने आई हो और उनको अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ती हो। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि 2006 में शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ ऐसी मोशन सामने आई, लेकिन उनकी हुकूमत पर उस वक्त कोई असर नहीं पड़ा। 1989 में बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ ऐसी नो कॉन्फिडेंस सामने आई, लेकिन उनकी भी हुकूमत को उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा और ये वो मोशन कामयाब नहीं हो सकी थी। 2003-2004 में भी चौधरी अमीर हुसैन जो कि उस वक्त के नेशनल असम्बली के स्पीकर थे, उनके खिलाफ भी ऐसी नो कॉन्फिडेंस मोशन सामने आई, लेकिन हमने देखा कि उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अब जिस तरह की सियासी सूरत हाल है, इसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। इसका जो पूरा प्रोसेस 11 फरवरी को ऐलान किया गया था और उसके बाद हमने देखा कि कैसे सियासी जोड़ तोड़ शुरू हुई और अब कुछ हफ्तों की या कुछ दिनों की बात है कि हम देखेंगे कि सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है नहीं हो रहा। इस हवाले से मुफस्सिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ आज प्रोग्राम में अवैस तौहीद साहब मौजूद होंगे। सीनियर सहाफ़ी हैं। जवाद अहमद सीनियर पॉलिटिशियन है, अपनी पार्टी पे काम कर रहे हैं, इमरान खान के नाकिद भी हैं। इमरान शफीक साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे जो कि सीनियर माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ इमरान शफीक से करेंगे। इमरान साहब, थोड़ा सा आप समझाइएगा कि ये नो कॉन्फिडेंस काम किस तरह करती है। देखिए, नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, वो 20% मेंबरशिप ऑफ दी पार्लियामेंट, यानी पार्लियामान के 20% लोग नेशनल असम्बली की अगर अदम एतमाद की रेजोल्यूशन पास कर दें तो कौमी असम्बली में अगर मूव करें तो फिर 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो उस पर जब इजलास बुलाया जाता है तो उसके अंदर उसकी वोटिंग होती है और उस वोटिंग में अगर मेजोरिटी वोट जो है वो मेजोरिटी ऑफ दी पार्लियामेंट के मेंबर जो है वो अगर वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद कर दें तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसी वक्त फारिग हो जाते हैं। ठीक, इसमें एक कंफ्यूजन है, मैं चाहती हूँ कि आप क्लियर करें। मैं आपका तज्जिया एक जगह पहले भी सुन रही थी और शेख रशीद साहब ने भी ये बयान दिया कि 18वीं तरमीम के तहत स्पीकर को ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो डिसाइड करें कि डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक हो सकता है नहीं। इनकी क्लैरिटी दीजिएगा इस हवाले से कि जो हुकूमती अरकान हैं अगर वो हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट देते हैं तो क्या डिफेक्शन क्लॉज उन पर लग सकता है? देखिए, 18वीं तरमीम है, ये आईने पाकिस्तान बिल्कुल इस बारे में वाज़ेह है। 63A जो है वो डिफेक्शन क्लॉज है और वो ये कहता है कि कोई भी पार्लियामान का मेंबर अगर वो किसी पार्लियामानी पार्टी से ताल्लुक रखता है और वो अपनी पार्टी पॉलिसी जो है, डायरेक्शन जो है नो कॉन्फिडेंस के हवाले से उसकी अगर खिलाफ वर्जी करता है तो वो पार्लियामान उसका डिफेक्शन क्लॉज उस पर लागू होगा। लेकिन उसका जो तरीका हुकूमत बता रही है वो ये नहीं है। इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि डिफेक्शन क्लॉज के तहत डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक तब होता है जब वो वोट दे दे, यानी वोट देने में अगर वो पार्लियामानी पार्टी के डायरेक्शन की वायलेशन करे तो वोट देने से पहले तो आप किसी के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो वोट किसको देगा या किसको नहीं देगा, और अंदाजा लगा भी लें तो तब भी ये एक पीनल प्रोविजन है। इसका इतलाक होता ही तब है जब एक्शन हो जाए। एक्शन होने से पहले आप ये कहें कि हम इसको रोक लेंगे एक्शन को, कि हमें शक हो गया है, शुबा हो गया है, तो कानून में आईने पाकिस्तान ने वोट देने या वोटिंग के प्रोसेस से पहले बहरहाल इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप किसी बंदे को रोक दें कि वो फलां का हमायत या नहीं है। जब वो वोट देगा तो फिर उसके ऊपर उसकी पेनल्टी लगेगी कि वो उसने वायलेशन कर दी है पार्टी की डायरेक्शन की। उससे पहले स्पीकर को कम से कम ये कोई इख्तियार इस पूरे प्रोसेस में स्पीकर का कोई इख्तियार सिवाय इसके नहीं है कि पार्लियामानी हेड जो है वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत डेक्लेरेशन भेजेगा कि इस बंदे ने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है और जो है उसको मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाए, नाअहल किया जाए। स्पीकर का क्या काम है? 2 दिन के अंदर अंदर ये डेक्लेरेशन रिसीव होने के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो डेक्लेरेशन भेजेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फिर इसको कंफर्म करेगा उस ऑर्डर को। उसको यकीनन इस पूरे प्रोसेस में 2 बातें बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तो पार्टी हेड शो काज नोटिस देगा उस मेंबर को डिफेक्शन क्लॉज के तहत डेक्लेरेशन देने से पहले, यानी डेक्लेरेशन स्पीकर को उसने भेजना है। स्पीकर को डेक्लेरेशन भेजने से पहले एक शो काज नोटिस है जो उस मेंबर को जिसके बारे में पार्टी हेड कहता है कि उसने वायलेशन किया उसको जारी किया जाना है। इसलिए डिफेक्शन क्लॉज के इतलाक से पहले उसको शो काज नोटिस देना ये आईने पाकिस्तान का तकाजा है।
تو پہلے تو یہ ہوگا کہ پارلیمانی ہیڈ یہ تصور کرے گا، یعنی یہ اس بات پر یقین کرے گا کہ اس بندے نے پارلیمان کا جو ڈائریکشن ہے پارٹی ہیڈ کا اس کی خلاف ورزی کی ہے. پھر اس خلاف ورزی کو ڈٹرمن کرنے کے بعد وہ اس بندے کو شو کاز نوٹس دے گا. شو کاز نوٹس دینے کے بعد وہ اسپیکر کو بھیجے گا ڈیکلیریشن، اور اسپیکر کا کام ایک پوسٹ مین کا، ڈاکیے کا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے. وہ کیا کرے گا اسپیکر یا پریزائڈنگ افسر بھی کہتے ہیں اس الیکشن کے لیے، وہ اس ڈیکلیریشن کو 2 دن کے اندر بھیج دے گا ای سی پی کو. اچھا اسپیکر کا رول اتنا اور محدود پھر ہے فائنل جو ڈیسیژن ہے وہ ای سی پی لے گا فائنل کہ فلور کراسنگ، اور یہ فلور کراسنگ اور ہارس ٹریڈنگ کے زمرے میں ہی آتا ہے. یقیناً ڈیفیکشن کلاز یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو لائلٹی ہے پارٹی کے ساتھ، وہ اس کو آپ نے جو پارٹی کی ڈائریکشنز تھی اس ایشو پر کہ آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس میں ووٹ ڈالنا ہی اسی کو ہوتا ہے جس پر پارٹی کی پارلیمانی پارٹی طے کرتی ہے. لیکن ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں یہ ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بھی پوچھ رہی ہوں، ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ کس کو بھی ووٹ دے، اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اگر وہ پارٹی لائن کے خلاف جائیں. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ جمہوری نظام میں کچھ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم جس پارٹی کے ٹکٹ پر آپ الیکشن میں منتخب ہوئے ہیں یا جس پارٹی کو آپ نے ووٹ الیکشن کے بعد جوائن کر لیا ہے جیتنے کے بعد آزاد امیدوار کی صورت میں، تو آپ کم از کم پارلیمانی نظام کو ڈی اسٹیبلائز اس انداز میں نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی پارٹی لائلٹی کو تبدیل کریں. پارلیمانی نظام میں چلنا ہے، لوگوں کو ہر روز بھیڑ بکریوں کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف نہیں لگایا جا ٹھیک ہے. سکتا. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں کس طرح کے فیصلے آتے رہے ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہوتے ہیں؟ نااہل کر دیے جاتے ہیں ای سی پی کی طرف سے؟ اگر ثابت ہے ایک بندے کا، یعنی دیکھیں اس نو کانفیڈنس میں تو بڑی اوپن ووٹ ہوتا ہے، آپ یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں یا رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ جس سائڈ پہ چلے گئے اگر وہ ڈائریکشن پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف ہے تو آپ اوپن ایکسپوز ہو گئے، تو اس کے بعد یقیناً آپ پر اس کا ڈیفیکشن کلاس کا اطلاق ہوگا. بہت شکریہ. عمران شفیق سے ہم کلیئرٹی لے رہے تھے کیونکہ ایک طرف یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت اسپیکر کو اختیارات حاصل ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق ووٹنگ سے پہلے ہوتا بھی ہے یا نہیں. تو عمران شفیق اس حوالے سے ہمیں وضاحت دے رہے تھے کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ہم شامل کریں گے اپنے باقی مہمانوں کو. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، اور اویس وحید صاحب. ایک بریک لیتے ہیں پھر ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اویس وحید صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اویس صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ڈیپینڈ کر رہی ہے اپنے کمزور ایم این ایز پہ جو کہ پنجاب کے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا لاسٹ کارڈ تھا جو وہ پلے کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیے، ابھی تو ظاہری بات ہے کہ جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے ووٹنگ نہیں ہوتی، اجلاس ریکوزٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک تو یہ آپ روزانہ صبح شام یہ مناظر دیکھتے رہیں گے ہم لوگ، اور کہ ملاقاتیں گے. خود عمران خان صاحب ظاہری بات ہے کہ کمزور نظر آ رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ایک بوکھلاہٹ کا شکار نظر آ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو جن کے وہ سخت مخالف تھے، ان کی مبینہ جو کارروائیاں تھیں ایم کیو ایم کے ملیٹنٹس کی ان کے خلاف، وہ بہت ہی ووکل تھے. آج کل وہ خود یہاں پر ان کے عارضی مرکز پہ تشریف لے کر آئے، اس سے پہلے چودھریوں کے گھر گئے. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں، جو 3.5-4 سال جو انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا کہ نرمی نہیں دکھا رہے تھے، فلیکسیبل نہیں نظر آ رہے تھے، وہ اب خود چل کر ان لوگوں کے پاس آ رہے ہیں تاکہ یہ اتحادی جو ہیں ان کا ساتھ نہ چھوڑیں. اور اصل مسئلہ ان کے گھر کا ہے جو آپ اپنے ابتدائی میں کہہ رہی تھی، اور تحریک انصاف کی صفوں میں جو ہے وہاں پر اختلافات ہیں، اور ندیم خان صاحب بھی اسی اختلاف کا سمبل ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کس کو منائیں اور کس کو ناراض کریں. اگر علیم خان صاحب کو مناتے ہیں تو چودھری ناراض ہوتے ہیں، چودھریوں کی بات مانتے ہیں تو علیم خان صاحب ناراض ہوتے ہیں. تو ایک ایسے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان صاحب اور اس کی حکومت کہ نکلنے کے لیے آپشنز بہت کم ہیں، اور آپشنز جو ہے ان کے پاس 2-3 ہی ہیں. اور جو آخر میں ان کے پاس آپشن بچے گا وہ آپشن کس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے روابط تھے، جو ایک شیر و شکر تھے عمران خان صاحب کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ،
وہ بھی قربتیں ایسی نظر نہیں آتی اکتوبر نومبر کے بعد. جو ہماری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد ایک ہی پیغام ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو کہ جو سیاسی مسائل ہیں, جو سیاسی مسائل کے نوعیت کے مسائل ہیں, وہ آپ ڈیل کیجیے. جو ریاست کے مسائل ہیں, اگر ریاست کو ضرورت ہوگی تو وہاں پر ہم کھڑے ہوں گے. تو وہ کاندھے ان کو پرووائڈ نہیں ہو سکتے, وہ جو نظر کرم تھی وہ نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جھولی میں جو مسائل گرے ہیں وہ اسی وجہ سے گرے ہیں اور اب انہی کو حل کرنے ہیں. ٹھیک ہے اویس صاحب, آپ کائنڈلی ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا. میں جواد احمد کو بھی گفتگو میں شامل کرتی ہوں. جواد, آپ نے سنا اویس سعید کا جواب. آپ ساتھی اور بعد میں ناقد رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت عمران خان دباؤ میں آ کے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یا پھر ان کے پاس واقعی ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے ان کا ایسا رویہ؟ دیکھیں, عمران خان کے بارے میں ایک بات تو بالکل واضح طور پہ جانتا ہوں, تاریخ سے ثابت ہے کہ عمران خان کے کوئی اصول ہیں ہی نہیں. یہ اصول سیاسی ہوتے ہیں, اصول اخلاقی ہوتے ہیں, یہ سب اصولوں کو پامال کر کے اپنے مطلب کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ایک اپورچنسٹ ہیں اور جو موقع پرستی کی جو آخری جو حد ہوتی ہے یہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے اور خاص طور پہ سیاسی زندگی کا. تو اس وقت جو یہ کر رہے ہیں آپ کو تو ایک تضاد صاف نظر آ رہا ہے. ایک طرف عمران خان جو ہیں وہ پرویز الہی اور چودھری شجاعت, ان کے آپ سمجھیں کہ آپ زمین پہ گر گئے ان کے سامنے, اور دوسری طرف جو ہے وہ بڑکے مار رہے ہیں. جبکہ یہ سارے لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, آصف زرداری ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مریم نواز ہیں, حمزہ شہباز ہیں یا چودھری برادران ہیں, یہ سارے ایک ہی طبقہ ہے. اور اسی طبقے کے اندر انہوں نے مختلف ٹائم پہ مختلف لوگوں کو چور و ڈاکو کہا ہے. تو اب ایک طرف کچھ چوروں ڈاکوؤں کے قدموں میں گر جانا اور دوسری طرف کچھ چوروں ڈاکوؤں کو ایک ایسے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ساری انٹرنیشنل سازش بھی ہو رہی ہے, کچھ قوتیں بھی ان کے خلاف ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی تقاریر سے ان کا یہ بیانیہ زیادہ اس کو تقویت پہنچے گی اور یہ ان کی فیور میں جا سکتا ہے یا ناکام ہو جائے گا اس دفعہ؟ دیکھیں اگر عمران خان کو ہٹانا عالمی طاقتوں کا مسئلہ ہوتا تو وہ پھر بڑا آسان ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو گورنمنٹس آتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں. وہ کوئی آج تک کوئی عوامی نمائندے تو جو ہیں وہ عوام کے ووٹ سے تو آتے نہیں ہیں, ہمیشہ کہیں اور سے آتے ہیں. عمران خان خود جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا ابھی کہ بوٹ پالش یہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے تھے, سب سے بڑے بوٹ پالش یہ جو شہباز شریف کو کہہ رہے تھے تاریخ کے, جی لیکن تاریخ کے سب سے بڑے بوٹ پالش یہ عمران خان خود ہیں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو دھرنے انہوں نے 2 دفعہ کیے ہیں اسلام آباد میں, اور جو سیکنڈ دھرنا تھا وہ 126 دن کا تھا. میں کہتا ہوں کہ میں مزدوروں, کسانوں, محنت کشوں, مڈل کلاس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اگر میں ان لوگوں کو ساتھ دے کے جاؤں, صرف 100 لوگ, اور ان کو اپنے لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز کریں جو ان کی جائز مطالبات ہے کہ کم از کم ہمیں 50,000 منیمم ویج تو دو, سوشل سیکیورٹی دو, پینشن دو, ہمارے اولڈ ایج بینیفٹس دو, ہم کیا کریں گے ادروائز زندگی میں, بچوں کو کیسے پالیں گے. میں ان کو نہیں لے کے جا سکتا اسلام آباد میں, تو یہ کیسے لے گئے اتنے سارے لوگوں کو؟ دھرنا کس نے کروایا, دھرنا کیسے ہوا, کیا کسی کو اجازت مل سکتی ہے دھرنے کی؟ اور پھر دھرنے میں بھی کیا ہوا, اور یہ پورا میڈیا جانتا ہے کہ اس 126 دنوں کے دھرنے میں آخری 100 دن جو ہیں وہ کس طرح کے دن تھے کہ جہاں پہ لوگ ہوتے ہی نہیں تھے. اور میڈیا جو ہے, میڈیا کا بھی میں سمجھتا ہوں قصور ہے, انہوں نے ان کو وہ دی سپورٹ دی, اس کی جو بھی وجہ تھی, لیکن انہوں نے وہ کیمرے لگائے ہوئے تھے, چند 100 لوگ ہوتے تھے, صبح شام کو تو شاید 1,000 لوگ. آپ کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اویس سعید صاحب, I want to raise the point کہ فواد چودھری نے کہا کہ فوج کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک سٹنگ منسٹر یہ بات کر سکتا ہے, آپ مشورہ دے سکتے ہیں آپ اپنے سیکیورٹی ادارے کو کہ وہ بھی ٹی وی پہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں یا کسی اور کے ساتھ دیں, یہ ان کی کرسی کو سوٹ کرتا ہے اویس سعید صاحب؟ دیکھیے ظاہری بات ہے کہ ایک تاریخ ہے اور تاریخ سے آپ کیا کیا چیزیں اخذ کریں. اب اس وقت تو معاملہ بہت نازک ہے اور یہ معاملہ جو نازک ہے اسی کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے مابین وہ جو ایک قربتوں کا ایک تعلق تھا, رشتہ داری تھی, وہ اب نظر نہیں آتی. اور جو ایک اسپیس ایک ملی ہے اپوزیشن جماعتوں کو اکتوبر نومبر کے قضیے کے بعد, جب ISI کے سربراہ کی تعیناتی کا مسئلہ تھا,
اور جب تاخیر کی گئی وزیر اعظم ہاؤس سے، اس کے بعد لگتا ہے کہ ادارے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو اعتماد ہے اس کو ٹھیس پہنچی اور اس کی ساکھ کو بھی ٹھیس پہنچی، اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاسی نوعیت کے جو مسائل ہیں وہ تحریک انصاف کی حکومت کی گود میں جو گرے ہیں وہ وہی حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اویس صاحب، ایک اور نکتہ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ نے سنی ہو مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، جو مجھے لگتا ہے جس پہ بات ہونی چاہیے، جن نکات پہ انہوں نے کہا، مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ فورن فنڈنگ تمہیں ہوتی ہے، تم امریکہ اور یہودی لابی سے ہو، بھارت نے تمہیں سپورٹ کیا ہے، غیر ملکی ہاتھوں میں کھیل رہے ہو، اور تمہارا انجام اشرف غنی سے بھی برابر ہوگا۔ تو ایک طرف مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم آلریڈی ایک انٹرنیشنل ایجنٹ ہو، دوسری طرف عمران خان اور ان کی پارٹی کا موقف ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف۔ تو یہ اگر سازشوں کا پتہ ہے اور پتہ ہے کہ کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے، if they're so sure، تو یہ ٹی وی پہ آ کے کیوں بولتے ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ کرتے نہیں ہیں یار، یہ صرف بوگس سیاسی بیانات ہیں۔ بطول دیکھیے، چاہے وہ بلاول ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ مودی کا یار غدار، یا پھر عمران خان صاحب اگر کسی کو بد کلامی کرتے ہیں، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ ایک سیاست کے میں گراوٹ کی عکاسی کرتا ہے، اور جو بتدریج سیاست کے اندر سیاست کو پرگندا کیا جا رہا ہے، وہ یہ اس کی نشانی ہے کہ ماضی میں بھی کچھ لوگ تھے، لیکن اب عمومی طور پہ یہ ہو گیا، اور میڈیا اس کی سرخیاں بناتا ہے، چاہے سرخیاں لگتی ہیں انہی جملوں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ وہ قابل اشاعت ہے اور وہ براڈ کاسٹ کے بھی قابل نہیں ہے، لیکن انہی جملوں کو اٹھایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو لیڈرز ہیں وہ آتے ہیں اور پھر ان کے جو قائدین، لیکن اویس سعید صاحب، اس کو نظر انداز بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لوگ اس بیس پہ الیکشن لڑتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو انڈیا ہو جاتے ہیں، اپنی پالیسی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ اگریسونیس شو کرتے ہیں، جب حکومت میں آتے ہیں تو کشمیر بھی بھول جاتے ہیں۔ تو سر یہ تو فیکٹس ہیں نا جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، یہ تو ان کی الیکشنئرنگ کا حصہ رہا ہے سب۔ بطول دیکھیے، میں تو ان کی زبان کے استعمال پہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں بدتہذیبی اور شائستگی، یہ جو اس طرح کی شائستگی ہونی چاہیے، زبان کے اندر تہذیب جھلکنی چاہیے۔ سیاست کے اندر اختلاف کریں، لیکن اختلاف اس طرح تو نہ کریں کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیں۔ یہ تو جس طرح پولرائز انوائرمنٹ اس وقت ہو رہا ہے، مجھے تو خدا نخواستہ ڈر لگتا ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان پہ اب ہاتھ ہو جائیں گے پارلیمنٹ کے اندر اگر اسی طرح۔ اور اس میں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ نہ کری ہو، ہر پارٹی اپنے اپنے صلاحیت کے تحت بد زبانی ضرور کرتی ہے، وہ ہم سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں، ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں۔ جواد، آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہتی ہوں، مجھے آپ کا کمنٹ چاہیے اس پہ۔ آپ عمران خان کے ساتھ اپنے کام بھی کیا، یہ فورن فنڈنگ ایجنٹ ہونا، یہودی لابی سے تعلق ہونا، تمہارا اشرف غنی جیسا انجام کریں گے، ہاؤ ڈو یو انڈرسٹینڈ دس؟ دیکھیں، آن ریکارڈ جو دو چار چیزیں ہیں، میں دو چیزوں پہ بات کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ بےہودگی اور بد لحاظی اور یہ سارا کچھ برے الفاظ، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ الزامات اس طرح کے جو کہ انڈیا وغیرہ کے بارے میں، تو میں اگر تاریخ کو دیکھوں تو نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں بہت بری بری باتیں کی جو کہ غلط تھا۔ اس کے بعد ایک دفعہ شہباز شریف نے آصف زرداری کے بارے میں کہا کہ میں ان کو گھسیٹوں گا، یہ بھی بہت بری بات تھی۔ اس کے بعد آصف زرداری نے بھی جو کہا ان کو کرپٹ اور ڈاکو اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے نواز شریف اور شہباز شریف کو وداؤٹ اینی ایویڈنس وہ کرتے رہے، لیکن یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن سب سے زیادہ جو بد لحاظی کا کلچر پیدا کیا گیا اس پاکستان کے اندر، اور یہ سب گواہ ہیں اس کے، وہ عمران خان نے کیا۔ عمران خان نے ہر قسم کا لفظ استعمال کیا ہے ہر قسم کے لوگوں کے لیے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو عمران خان کا وہ جو معاملہ ہے وہ ختم بھی نہیں ہو رہا۔ دیکھیں باقی جو چیزیں تھیں نا، لوگوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوگی، چھوڑ دیا۔ عمران خان کا تو یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، چاہے وہ اپوزیشن میں ہوں تو وہ یہی گفتگو کرتے ہیں الزام تراشی کی اور بد لحاظی کی، اور اگر وہ حکومت میں ہوں تو حکومت میں بھی پہلی دفعہ جب وہ پارلیمنٹ میں آئے تو انہوں نے آ کے وہی گفتگو شروع کر دی دوبارہ۔ آج ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے تو وہ پھر وہی گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی آگے میں آپ کو بتاؤں بطول، میں چونکہ نقاد ہوں عمران خان کا، تو میرے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، صحافیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، پولیٹیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس میں 99% لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیمز ہیں،
اور یہ باقاعدہ کیا گیا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے, اور ایک دو دفعہ تو عمران خان نے یہ یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑے نا جو ہمارے خلاف بات کریں. لیکن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بیٹھتے تھے ان میٹنگز میں, اور انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ عمران خان کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے گھر چھوڑ کے آؤ, ان کو چھوڑو نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون سا کلچر ہے جو عمران خان نے پیدا کیا ہے اس ملک کے اندر. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی کو یہ کہنا کہ مولانا ڈیزل, مطلب کس لیے, کیونکہ جی انہوں نے ڈیزل کا پرمٹ لیا تھا اور انہوں نے کرپشن کی. پھر یہ کہنا کہ یہ چور اور ڈاکو ہیں, جبکہ ابھی کرپشن ثابت ہی نہیں ہوئی, نہ چور ثابت ہوئے نہ ڈاکو ثابت ہوئے. عمران خان نے 35 پنچر. لیکن جواد احمد صاحب, یہی وہ سسٹم ہے جس میں آپ بھی اپنی پولیٹیکل پارٹی کو بنانے اور بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہی وہ سسٹم ہے. ہم تو کبھی نہیں کرتے بطول, لیکن بطول کبھی نہیں کرتے نا, ہم تو کبھی یہ کام نہیں کرتے, ہم تو کبھی کسی کو چور ڈاکو نہیں کہتے, ہم امیر اور غریب کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بڑا سمپل سا فرق ہے ہمارے میں اور عمران خان کی اور باقی پارٹیز کی سیاست میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جی ڈی پی ہے بہت تھوڑا سا, چھوٹا سا جی ڈی پی ہے, 275 سے 300 بلین ڈالر تک ہے, اور پرچیزنگ پاور پیریٹی جو ہے پی 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 وہ تقریباً $1 ٹریلین ہے. اس کو بڑھانا کیسا ہے؟ اگر اس کو بڑھائیں گے ہم اس طرح کہ ہم امیر کو کہیں گے اور امیر ہو جاؤ, اس کو اسپیشل اکنامک زون بنا کے دیں گے, ہم اس کو کہیں گے کہ جاؤ ٹیکس کی چھوٹ لے لو, ہم اسے کہیں گے قرضے معاف کرا لو, ہم اسے کہیں گے پلی بارگن کر لو. جواد یہاں پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, ایسا روز لے لو, ایک بریک لینی ہے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین, اویس توحید صاحب آپ کو شامل کرنا چاہتی ہوں اس میں. مجھے بتائیں کہ اب جو اتحادی ہیں ان کی ڈائریکشن بھی اپوزیشن کی طرف زیادہ نظر آ رہی ہے, انکلینیشن, کیونکہ ہر بندے کو اپنی پولیٹیکل کریئر کی فکر ہے. لیکن اس سب میں ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کو جو ہمیشہ انگلی پکڑ کے چلتے تھے, وہ چھوٹی سیاسی جماعتیں, پی ڈی ایم میں 3-4 جماعتیں تو ہمیں پتہ ہے, لیکن باقی ساری جماعتیں یا دوسرے وہ لوگ جو انڈیپینڈنٹ تھے اور شامل ہوئے تھے پی ٹی آئی میں, ان کے پولیٹیکل کریئر پہ بھی سوالیہ نشان آ گیا ہے. دیکھیے مثلا آپ نے اتحادیوں کی بات کی تو 2 بڑے اتحادیے ہیں, این کے ایم پاکستان اور چودھری برادران کی کاف لیگ, اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں جو ان کے حرکات و سکنات رہی ہیں ماضی کے اندر سیاست میں, وہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی مرضی سے یہ اپنی چالیں چلتے ہیں. این کے ایم کی جماعت جو ہے وہ بہت کمزور ہے. الطاف حسین سے ڈس ایسوسیشن کے بعد اور اس تنازع کے بعد ان کا آرگنائزیشن اسٹرکچر بالکل تباہ ہوا ہے, اور یہ چاہتے ہیں ایک چھتری کی تلاش میں ہیں, وہ ہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ کی. اسی وجہ سے وہ اس پارٹی کے ساتھ جڑیں گے جو اقتدار میں ہوگی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے بعد جا رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا دیکھیں اور اپنا ویٹ بڑھانے کا ایکٹ دیکھیں. دوسری طرف جو سب سے بڑا مسئلہ ہے عمران خان صاحب کو, وہ اپنے گھر سے ہے, یعنی کہ تحریک انصاف کی صفوں میں, وہ ہے جہانگیر ترین صاحب. اور جو ہماری اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کیا ہے, جو ذرائع سے اطلاعات آ رہی ہیں. اسی طرح کی اطلاعات ظاہر بات ہے کہ علیم خان صاحب بھی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہیں. تو جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب کا جو گروپ ہے وہ اب چودھری برادران کے گروپ سے بھی زیادہ بڑا ہے. تو ہم یہ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے, لیکن جو اصل مسئلہ ہوگا اتحادی جماعتوں کا وہ تو اس وقت ہوگا جب ووٹ پڑ رہے ہوں گے فلور کے اوپر, اس وقت ڈیسائیڈ کریں گے. اس سے پہلے میں نے میری ایم کیو کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے, کافلی کے سے بھی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمیل کر رہے ہیں اور ہم ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ رہے گی نہیں رہے گی, کیا اقتدار ان کے پاس رہے گا نہیں رہے گا. لیکن ایک جو آخری بات میں آپ سے کہوں وہ یہ کہ اس سارے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس اور جو اینٹائی گورنمنٹ جو ایک پوری موومنٹ ہے, اس کے بڑے پلیئر پاکستان کے اندر وہ ہیں آصف علی زرداری صاحب, جن کو ٹارگٹ کیا ہے عمران خان صاحب نے, اور ساتھ میں ہیں شہباز شریف صاحب. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کا فیس شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب ہے تو اینٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں ہوگا. اور اسی وجہ سے نون لیگ کے لوگ بھی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر انتشار ہوگا, عدم استحکام ہوگا سیاسی, لیکن
اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے ساتھ اپوزیشن کی سیاست نہیں ہوگی. ٹھیک، بہت شکریہ سعید صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. میرا آخری سوال ہے جواد صاحب آپ سے، آپ مجھے بتائیں آپ بھی اسی سسٹم میں پنپنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ اب عسکری قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں انٹرفیئر نہیں کریں، اب ان کو یہی سمجھ میں آتا ہے اور یہی میسج سب کو پہنچایا گیا ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ اس صورتحال میں سیاسی جماعتوں کو فیصلہ لینا آسان ہو گیا یا مشکل ہو گیا ان کے لیے کہ اب کرنا کیا ہے؟ بطول، یا تو آپ اس وقت مذاق کر رہی ہیں اور یا پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈپلومیسی سے کام لے رہی ہیں. پاکستان کے اندر یہ ابھی تک ہو ہی نہیں سکتا کہ جو قوتیں ہیں وہ مداخلت نہ کریں. وہ چاہے انڈائریکٹلی کرتی ہیں یا ڈائریکٹلی، یہ ان کے اوپر ان کی مرضی پہ منحصر ہے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے، اگر آپ ان کی جگہ بیٹھے ہوں تو ان کو معلوم ہے کہ جتنی سیاسی پارٹیز ہیں مین سٹریم، ان کا عوام کے اندر کوئی کام نہیں ہے. عوام ان کی پارٹیز میں آگے سیاست تک نہیں کر سکتی، لیڈر تک نہیں بن سکتی. عوام جو ہے اس کو صرف ووٹر کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں، اور ووٹ لینے کے طریقے ان کے پاس جو ہیں وہ تھانے کچہری کے بھی ہیں، وہ 500 روپیہ بھی ہے، وہ بریانی کی پلیٹ بھی ہے، وہ روب اور ڈر بھی ہے، اور وہ یہ نالیاں پکی کرانا بھی ہے. یہ ساری برادری سسٹم بھی ہے، ان سے وہ ووٹ لیتے ہیں. تو یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ان پارٹیز کا کوئی بھی بیسس عوام کے اندر ہے نہیں. آپ کو پتا ہے بطول، میں بہت دفعہ عوام کے اندر جا کے پوچھتا ہوں ان سے، آپ میرے ساتھ کبھی یہ کور کیجئے گا، میں ان سے پوچھوں گا کہ بتائیے کہ یہ 3 پارٹیز ہیں، ان میں سے کس کو ووٹ دے رہے ہیں، تو لوگ اپنا اپنا ہاتھ کھڑا کریں گے مختلف ٹائمز پہ. میں اس کے بعد اگلا سوال ہی پوچھوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو آئے گی آپ کے لیے کچھ کرے گی؟ آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ 100% لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرے گی، 100%. اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں غریبوں کی، مزدوروں کی، کسانوں کی، جو پاکستان میں کروڑوں ہیں، اس مطلب 17-18 کروڑ لوگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ صرف ووٹر ہیں، وہ کسی کے سپورٹر نہیں ہے اس وقت. یہ مڈل کلاس کی ہے کوئی 4-5 کروڑ لوگ جو کہ تھوڑا بہت سوشل میڈیا پہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں اور سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. غریب آدمی کا جو حال ہے، 20,000 منیمم ویج اس کو ملتی ہے اس ملک کے اندر، اس کو مہنگائی مار رہی ہے، اس کو غربت مار رہی ہے، اور 20,000 منیمم ویج بھی نہیں ملتی اس کو. وہ کیوں کسی کے ساتھ کو سپورٹ دے گا؟ اس کو کسی پارٹی نے آج تک کیا دیا ہے؟ تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ ان لوگوں کی روٹس اور بنیادیں نہیں ہیں عوام کے اندر. جب تک یہ نہیں ہوں گی کسی بھی پارٹی کی، اور جب تک وہ ان کی وجہ سے اقتدار میں آتی رہے گی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو نکال ہی نہیں سکتے اپنے سسٹم سے، اور ان کو ان سے بہرحال اجازت لے کے حکومت میں آنا پڑتا ہے، اور عمران خان میں سر فہرست ہیں اس وقت. بہت شکریہ جواد، ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ناظرین، جو ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آنے والے 20 دن بڑے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں اگر ایک مضبوط طریقے سے کنونس کیا جاتا رہا پی ٹی آئی کے کارکنان کو. لیکن اس پوری ایکسرسائز میں ایک سوال کا جواب آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جو حکومت کری ہے، جو اپوزیشن کری ہے، اس میں کون سا ایسا بیانیہ ہے جو اس انڈیفائنڈ نیشنل انٹرسٹ کو سرو کر رہا ہے، جو کہ بار بار کہتے ہیں کر عوام کے لیے رہے ہیں، لیکن ایکچولی کرنا کیا ہے، کس انٹرسٹ کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اپنی سیاست کر رہے ہیں یا باقی کوئی نیا لاہ عمل ہے؟ کیونکہ اس بات پہ تو اتفاق ہے نہیں کہ کانفیڈنس موشن پاس ہو جائے تو الیکشنز کروانے ہیں یا ٹیمپریریلی عبوری سیٹ اپ لانا ہے. تو آگے کا ہوم ورک پہ ایک اور سوالیہ نشان ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.